हेलो हाय एंड अस्सलाम वालेकुम। वो तमाम खूबसूरत समातें जो सकचिलतन FM 88 की लाइव एक्सक्लूसिव एंड वेरी क्लियर ट्रांसमिशन सुन रही हैं, उन तमाम खूबसूरत समातों को मेरी जानिब से दिल की गहराइयों से खुश आमदीद एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम। उम्मीद करता हूँ जी आप सब ठीक ठाक फिट फाट फर्स्ट क्लास होंगे और साथ दे रहे होंगे मेरा यानी कि अपने मोस्ट फेवरेट चैनल चिलतन FM 88 का। मैं हूँ आपका प्रेजेंटर आपका RJ आसिम खान। वक्त हुआ है 2:07 और दिन है आज सैटरडे का 22 जनवरी 2022 और इस ठंड के मौसम में होप्स हो कि आप इस वक्त सब FM भी इंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ इस मौसम को भी इंजॉय कर रहे होंगे। स्टार्ट में ये ज़रूर कह दूं जी, इस मौसम को इंजॉय ज़रूर करें लेकिन अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बल्कि अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का जिनके पास शायद फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं उनका ढेर सारा ख्याल रखें। और जिन जिन लोगों की आज है बर्थडे, मेरी तरफ से हैप्पी 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 बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। मे यू हैव मैनी 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 मोर। अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों लाखों करोड़ों बेहिसाब खुशियाँ नसीब करे और आप हमेशा इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। और वो लोग जिनको आज कोई बहुत बड़ी कामयाबी, कोई बहुत बड़ी खुशी मिली है, तो मेरी दुआएं भी आप सबके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों बेहिसाब कामयाबियाँ और खुशियाँ नसीब करे। लेकिन हमेशा की तरह एक बात ज़रूर कहूँगा जी, अपनी कामयाबी, अपनी खुशियों में कभी भी अपनों को नहीं भूलना, क्योंकि जब अपने साथ होते हैं तो छोटी सी छोटी खुशी भी बहुत बड़ी अहमियत रखती है, लेकिन जब अपने साथ नहीं होते तो कोई बहुत बड़ी कामयाबी, कोई बहुत बड़ी खुशी भी अहमियत नहीं रखती। अपनी कामयाबी, अपनी खुशियों को दोबारा करने के लिए अपनों का साथ होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो लोग जिनको आज कोई नाकामी या बुरी खबर का सामना हुआ है, तो मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं कि अल्लाह ताला जल्दी से आपकी परेशानी को ख़त्म करे और आपको आपकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। लेकिन हमेशा की तरह एक बात ज़रूर कहूँगा जी, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, क्योंकि जब तक आप खुद हिम्मत नहीं करेंगे तो दुनिया की सारी ताकत आपको ला के दी जाए फिर भी आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। क्यों? क्योंकि आप खुद ही हिम्मत हारे हुए लोग हैं। लेकिन अगर आप खुद हिम्मत करेंगे तो दुनिया की सारी ताकत आपके अगेंस्ट भी लगा दी जाए फिर भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। सो स्टैंड अप एंड प्रूव करें अपनी जान। एंड एज यू ऑल नो जी, सैटरडे को हमारा स्पेशल शो होता है एंड वी आर रिक्वेस्टिंग आवर स्पेशल गेस्ट, हम उनका थोड़ा सा टाइम लेते हैं कुछ अपनी नॉलेज में, कुछ आप सबकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए। उनके एक्सपीरियंस से हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं एंड लकीली वी आर गेटिंग सो प्रीशियस गेस्ट। हमारे पास ऐसे गेस्ट भी आते हैं जिनको डेफिनेटली जिनके बारे में सुन के हमें बड़े फ़ख्र फील होता है कि डेफिनेटली वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ गेस्ट्स इन आवर शो। आज भी हमारे पास इसी तरह की एक फ़ीमेल गेस्ट मौजूद हैं जिनके तारुफ़ के लिए मेरे पास तो अल्फाज की कमी है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिनसे मैं उनकी तारीफ़ कर सकूं या उनके बारे में कुछ बता सकूं, बट डेफिनेटली जी थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूं। बाकी मैम से इंशाल्लाह हम ख़ुद पूछेंगे और प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे, उनसे पूछते रहेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मैडम साबिरा इस्लाम, जो कि माशाल्लाह से ख़ातून मोतसब हैं बराए इंसदाद हरासमेंट बलूचिस्तान। ये क्या है, किस तरह से काम करती हैं और क्या हो रहा है इस हवाले से बलूचिस्तान के अंदर, डेफिनेटली मैम हमें डिटेल में बताएंगी। सबसे पहले तो हम दिल की गहराइयों से मैम को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। प्लेजर मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जानिब से, FM 88 की जानिब से, तमाम लिसनर्स की जानिब से तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त निकाला और यहाँ पर तशरीफ़ लाई। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बुलाया। अच्छा मैम, सबसे पहले मैं और डेफिनेटली मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन हमारे लिसनर्स हैं जो जानना चाहते हैं कि हु इज़ मैडम साबिरा इस्लाम। पर्सनल थोड़ा सा अपने बारे में हमें बता दीजिएगा। देखिए, बाय प्रोफेशन जो है मैं वकील हूँ। 11 साल मैंने वकालत की है और उसके बाद 2 साल एडिशनल एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान रही हूँ और अब 3 साल हो गए हैं खातून मोतसिब हूँ बराए इंसदाद हिरासियत बलूचिस्तान। काम की जगह पर कुछ ख़वातीन को और कुछ मर्दों को जो हरासियत का सामना करना पड़ता है उसके केसेस को मैं देख रही हूँ और साथ साथ अवेयरनेस और सोसाइटी को सेंसिटाइज कर रही हूँ इस कानून पे। वो कानून क्या है? वो कानून है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2016। ये कानून जो है फेडरल में 2010 में पास हुआ और बलूचिस्तान में 2016 में, और 2019 में मेरी तैनाती के बाद इस इदारे ने काम करना शुरू किया। बलूचिस्तान में अभी तक हम कोयटा बेस्ड ऑफिस है, लेकिन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में CM ने नोटिफाई किए हैं, DC ऑफिसेस में सेल्स बनाए हैं हरासमेंट के। जो डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में अगर कोई हरासियत होती है तो वहाँ पर कंप्लेन आएगी और वो जो है DC ऑफिस में जो सेल्स बने हैं, चाहे वो 3 अफराद पर हैं, 5 पे हैं या 10 पे हैं, वो फिर रेफ़र करेंगे मुझे।
اور تمام اس ادارے کے تحت تمام سرکاری، نیم سرکاری، غیر سرکاری اور تمام NGOs میں انکوائری کمیٹی کا ہونا ضروری ہے. وہ انکوائری کمیٹی جو ہے وہ 5 افراد پر مبنی ہوگی، جس میں 2 خواتین کا ہونا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہے اس کو کرنا پڑے گا. جو بھی ہیڈ ہے وہ جو ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی کو ڈیزگنیٹ کرے گا. اور اس کے علاوہ کوڈ آف کنڈکٹ تمام اداروں میں نمایاں جگہ پہ آویزاں ہوگا. وہ کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے اس قانون کے تحت کہ حراسیت کیا ہے، اور یہ کہ کیا کیا چیزیں حراسیت کے زمرے میں آتی ہیں، سزائیں کیا ہیں، اور جو ہے محتسب کا ادارہ جو ہے اس کی پاورز کیا ہیں اور سزائیں کیا ہیں. وہ ایک نمایاں جگہ پہ ہر ادارے میں آویزاں ہونا ضروری ہے اس 2016 کے ایکٹ کے تحت. فائن. اچھا میم، ڈیفینیٹلی اس چیز کے اوپر ہم ڈیٹیل میں تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے، اور ڈیفینیٹلی میں بھی اور ہم تمہارے لسنرز بھی جاننا چاہیں گے. لیکن سب سے پہلے آپ کے بارے میں تھوڑا سا اور میں جاننا چاہوں گا کہ اس پوزیشن تک پہنچتے ہوئے کیا کیا ڈیفیکلٹیز آپ کو فیس کرنی پڑی، کہاں سے آپ نے اپنی کیریئر کا آغاز کیا، کس طرح سے اس طرف توجہ ہوئی کہ یہ ایک کام ہے جس کے اوپر مجھے توجہ دینی چاہیے اور میں اس کام کو بہتر طریقے سے کر سکتی ہوں. تو کہاں سے کیریئر کا سٹارٹ ہوا، کیا کچھ؟ دیکھیے، کیریئر کا آغاز تو میں نے بتایا کہ وکالت کا آغاز کیا 2009 میں. میں نے حنفی لا چیمبر اور قادری لا چیمبر جو ہے وہ اس کو جوائن کیا. اور پھر جو ہے جب میں نے جوائن کیا اس وقت کچہری میں ہمارے پاس بہت کم تعداد خواتین وکلا کی تھی، اور ہائی کورٹ میں تو میرے خیال ہے 4 کے قریب خواتین تھیں، باقی خواتین پریکٹس میں نہیں آتی تھیں. جب میں نے وکالت پڑھی تو اس وقت 20 کے قریب ہمارے پاس 75 اسٹوڈنٹس تھے، اور 20 کے قریب فیمیل اسٹوڈنٹس تھیں. لیکن ہم نے جو جوائن کیا، ہم 5 لڑکیوں نے وکالت کو ایز اے پروفیشن جوائن کیا. پھر میں نے حنفی لا چیمبر سے آغاز کیا، تو وہاں پر میرے سے پہلے ایک خاتون اور تھیں، وکیل تھیں، اور ہم نے جو ہے کیسز، چونکہ میرا چیمبر جو ہے وہ سول نیچر کے کیسز کو زیادہ ڈیل کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کرمنل اور فیملی کیسز بھی ہوتے تھے. لیکن ہمارے آنے کے بعد فیملی کیسز کی تعداد بڑھ گئی، اور فیمیل لائرز بھی چونکہ اکٹھی ہو گئے ہم لوگ، تو ہم نے مل کے کام کرنا شروع کیا. تو میں ایک گروپ بنایا میں نے فیمیل لائرز کا، اس میں جلیلہ حیدر بھی تھیں، اور دیگر ہمارے ساتھ فرزانہ خلجی، اور کافی تعداد میں بچیاں اکٹھی ہو گئی. ہم نے اپنی ایک لائر ایسوسیشن بنائی، اور مختلف پلیٹ فارم سے ہم نے خواتین کے حوالے سے زیادہ فوکسڈ ہو کے کام کرنا شروع کیا. فری میں بھی کام کیا ہم نے اپنے اس پہ. سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ ڈاکومنٹس کے لیے بھی ہماری خواتین جو آتی ہیں، اگر وہ خلا کے کیسز ہیں، ڈومیسٹک وائلنس کے ہیں، یا دیگر خواتین کے جو بھی جرائم ان کے خلاف ہوتے ہیں، تو وہ خواتین جب آئیں تو آہستہ آہستہ ہم نے ایک گروپ کی شکل میں کام کرنا شروع کیا. اس دوران 2012 کی بات ہے. پھر بلوچستان کی پہلی خاتون کی حیثیت سے جو ہے مجھے بھیجا گیا امریکہ میں. گئی امریکہ کے تقریباً 9 اسٹیٹ تھے رول آف لا اینڈ جوڈیشل ریفارم پہ. وہ وزٹ کیا، وہاں کا لا سسٹم دیکھا. تمام جو ہے پاکستان میں اس پلیٹ فارم سے جو لائر ایسوسیشن تھی اس کی پلیٹ فارم سے میں نے کام کیا. پھر میں بار ایسوسیشن میں بھی رہی، بلوچستان بار ایسوسیشن اور ہائی کورٹ بار میں بھی میں نے جو ہے کام کیا، اور اس پلیٹ فارم سے بھی ہم نے. اور زیادہ جب اس پریکٹس میں جو میری اچیومنٹ تھی، جو مجھے لگتا ہے وہ یہ تھا کہ ہم نے جب ہمارا بنا تربت سرکٹ بینچ بنا، تو اس وقت میں لائبریری سیکرٹری تھی. تو میں وہاں گئی، اور پھر میں نے اپنا اس میں ڈیمانڈ رکھی. ڈاکٹر مالک بلوچ تھے اس وقت ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان. تو ہم نے ڈیمانڈ کی کہ ہمارے یہاں پر ڈیجیٹل لائبریری نہیں ہے، اس کے لیے ہم کو فنڈ چاہیے. تو انہوں نے اناؤنس کیا. پھر ہمارے وہاں کے جو صدر تھے جاڑین دشتی، ان کے ساتھ مل کے ہم نے اسی فنڈ کو ہم نے بجائے یہ کہ لائبریری ہم نے اس کو کنورٹ کیا، وہاں پر جو یونیورسٹی ہے اس میں لا ڈپارٹمنٹ بنوایا. تو وہ اچیومنٹ تھی. تو اس طرح ہم گریجولی کام کرتے رہے. پھر اسی دوران جو ہے پھر اپوائنٹ ہوئی میں ایڈیشنل، بلوچستان کی پہلی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اپوائنٹ ہوئی. 2 سال میں نے کام کیا، اور 2 سال ایکسٹینڈ بھی ہو گیا تھا کہ اس دوران یہ پوسٹ اناؤنس ہوئی تھی محتسب والی.
چونکہ ہم پاکستان میں باقی صوبوں سے پیچھے تھے، تو میں نے یہ سمجھا کہ میں اس جگہ پہ کام کر سکتی ہوں، تو پھر میں نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کی جو پوسٹ تھی وہاں سے ریزائن دے کے میں یہاں پر آئی. یہاں پر آنا کوئی وہ مشکل ایک وہ تھا، فیصلہ تھا. اور جو میں نے کام کا آغاز کیا تو وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنے سیکٹریٹ میں بلاک 14 میں مجھے ایک کمرہ دیا اور ایک چیئر اور ایک ٹیبل سے آغاز کیا میں نے کام کا. اب مجھے اندازہ نہیں تھا، میں ایک تو وکیل تھی، مجھے سمجھ نہیں آیا، بس ایس این ای بنائی، کوئی فائل بنائی، چیزیں کی. پھر میں بیٹھی رہی 7 مہینے تک، تو نہ آپ کی تنخواہ ملی نہ کوئی اور چیزیں چلیں. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اتنا آسان نہیں ہے کام کرنا یا ڈپارٹمنٹ کو کھڑا کرنا. تو پھر میں نے جو ہے نا ایس این ای بنا کے میڈم سائرہ عطا کی ساتھ مل کے، وومن ڈیولپمنٹ کی سیکٹری تھی، وہ پہلی خاتون سیکٹری ہیں، تو ان کے ساتھ مل کے پھر میں نے ایس این ای بنائی. پھر میں نے اپنا ریگولر بجٹ وہ کیا، جو ہے اپرووڈ کروایا. پھر اس کمرے سے جو میں نکلی 7 مہینے کے بعد، تو پھر رینٹ پہ میں نے زرغون روڈ پہ ایک فل فلیج آفس لیا. اپنا بجٹ آ گیا، اپنی پوسٹیں آ گئیں، پھر اپنی چیزیں وغیرہ، گاڑیاں، چیزیں خریدیں. اس دوران اویئرنیس بھی چلاتی رہی تھرو گورنر بلوچستان. میں نے تمام یونیورسٹیز میں نوٹس بھیجا کہ اس قانون کے تحت آپ نے کمیٹیاں بنانی ہیں اور نوٹیفائی کر کے مجھے بھیجنی ہے. تو بلوچستان میں تمام بلوچستان سے یونیورسٹیز نے کمیٹیاں بنائیں اور نوٹیفائی کر کے بھیجیں. پھر میں نے ان کی ٹریننگ کا آغاز کیا کوئٹہ میں تمام یونیورسٹیز میں، پھر اس کے بعد تربت، پھر اس کے بعد مکران بیلٹ تھا، پھر نصیر آباد اب کمپلیٹ کیا ہے، پشتون بیلٹ، کلات بیلٹ، اور تمام بلوچستان میں. اب لاسٹ میں ابھی جو ہے ہو کے آئی ہوں اپنا نصیر آباد بیلٹ سے، اپنا سبی نصیر آباد، اس کے بعد جعفر آباد، اوسطا محمد، ڈیرہ بگٹی سوئی سے ہوتے ہوئے جو ہے اب پہنچی ہوں اپنا یہاں پر کوئٹہ. تو تمام بلوچستان میں کور کر لیا اویئرنیس کے حوالے سے. اور اگر آپ یہ پوچھیں گے کہ کام کیسے کرتا ہے یہ ادارہ، تو میں بتاؤں اس کی طرف آنے سے پہلے میں ایک دو چیزیں اور کنفرم کرنا چاہوں گا. جی. سو امپریسو، سو موٹیویٹیڈ. ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں پر بہت ساری ہماری بچیاں بھی اس وقت سن رہی ہوں گی. میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو لیے کوئی نہ کوئی ایک لیسن ہم ضرور رکھیں. اتنا سارا کام اکیلے کیسے کر لیا؟ آپ کو کیا کیا مشکلات فیس ہوئیں اور مشکلات کا سامنا کس طرح سے ہو گیا؟ کیونکہ یہ شاید ہمارے لیے، ان سب کے لیے موٹیویشن ہے کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ 7 مہینے صرف ایک ٹیبل اور ایک چیئر بیٹھ کے، اور ہم آج کل کی جو یوتھ ہے ان کو 7 دن بھی آپ نہیں بٹھا سکتے، وہ اتنی زیادہ جذباتی ہے. تو کوئی کس طرح سے یہ موٹیویشن آئی، کس طرح سے یہ سارے کا سارا کام کیا؟ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ کون سی ایسی چیز جس نے امپریس کیا کہ نہیں کرنا ہے یہ کام ہم نے. دیکھیے، جب ایک آپ پہ مشکلیں پڑتی ہیں تو وہ ایک شعر بھی ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آساں ہو گئیں. تو خواتین کے لیے خاص طور پہ، ہمارے ہاں خواتین کے لیے، اگر وہ گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھتی ہے تو مشکلات کا آغاز ہو جاتا ہے. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ ہراسمنٹ کا بھی آغاز ہو جاتا ہے. اب رکشے میں بیٹھ کے جو ہے، جب آپ اپنے کام کی جگہ پہ جاتے ہیں تو رکشے والا ہی وہ آپ کا جو شیشہ مرر ہے اس کو جو ہے نا ٹھیک کرنے لگ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہراسیت کا آغاز ہو جاتا ہے. تو مشکلیں ضرور پڑتی ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں، میں آپ شیئر کرتی ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے اور آپ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے سوسائٹی کے لیے، انسانیت کے لیے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مشکلات آپ اپنے آپ دم توڑتی چلی جاتی ہیں. تو میں نے جب کام کا آغاز کیا یا جوائن کیا، میں نے اپنا پروفیشن، میں ایز اے سنگل پیرنٹس، میں 3 بچوں کی امی بھی ہوں، اور جو ہے نا ان بچوں کو، اپنے بیٹے کو جب میں نے وکالت بھی، میں نے اپنی جو ہے نا چھوٹا بیٹا جو تھا سید لال، اس کو جو ہے اسکول داخل کر کے مونٹی سری میں جب میں اس کو پہنچا کے پھر میں جاتی تھی لاء کالج، اور پھر لاء کالج کا اٹینڈ کرنے کے بعد واپس آ کے اس کو پک کر کے پھر گھر آ کے اپنا، جیسا ہماری ہاں خواتین کا ہے کہ انہوں نے کچن کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے اور فیملی کو بھی، جوائنٹ فیملی سسٹم تھا تو ان کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے. تو وہ آپ نے، اللہ پاک بھی آپ کو جو ہے ہمت دیتا ہے،
ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کی اپنی جو سوچ ہے, آپ کی اپنا جو نیک نیتی ہے وہ بھی کاؤنٹ کرتی ہے, اور مستقل مزاجی بھی آپ کی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو جب میں نے اپنی آغاز کیا تو پہلا دن جو وکالت کا تھا, تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں جا کے اپنے سینئر کے پاس کھڑی ہو گئی, اور مجھے کچہری میں وہ اتنا زیادہ رش کش ہوتا ہے, تو میں کھڑی رہ گئی کہ انسان اس میں کیسے موو کرے گا, کس طرح بات کرے گا. تو پھر اس کے بعد میرے استاد نے سید اعزاز باقری ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ بار روم چلی جائیں. بار روم بیٹھ گئی, پھر 2-3 دن تک تو میں بیٹھی رہی, پھر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ آغاز کیسے ہوگا. پھر بہرحال بلدیہ پلازا میں ہمارا جو ہے چیمبر تھا, تو پھر ہم جو ہے نا باقاعدگی سے چیمبر جانا جو شروع کیا, تو پھر جو ہے نا آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگی کہ جو پڑھا تھا قانون وہ کچھ اور تھا, اور جو پریکٹیکلی جو ہے نا سم تھنگ ایلس ہے. تو پھر یہ کہ آغاز کیا, پھر اتنا آسان نہیں ہوتا. وکالت کا جو شعبہ ہے, میں یہ سمجھتی ہوں اگر فیمیل ہے میل ہے بہت دونوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ کو 6 مہینے کسی سینئر کے ساتھ انٹرنشپ کرنی پڑتی ہے. پھر یہ کہ ہمارے ہاں فیمیل کا اپنے چیمبرز بھی نہیں ہیں, تو ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کوئی اچھے چیمبر جو ہوں. تو الحمدللہ چیمبر بہت ہی اچھا تھا, سر ممتاز باقری اس کو لیڈ کرتے تھے, اور ہمارے ساتھ 8 سے 10 میل اور 3 کے قریب فیمیل ہو گئیں. پھر آہستہ آہستہ بڑھتی گئیں. ہم نے شروع میں جب کیسز ہوتے تھے تو آسانی سے ہم لوگوں کو کیسز ملتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ ٹرسٹ نہیں کیا جاتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک تو جونیئر, اوپر سے خاتون, تو وہ کیسے جو ہے سیریس کیسے ہوں گے. ایک واقعہ میں یہاں پر ضرور شیئر کروں گی کہ انہی دنوں جب ہم وکالت میں کر رہی تھی تو وہ کمشنر آفس کے پاس ایک بلاسٹ ہوا تھا. تو میں شیئر کروں گی کہ سائیکی کیسی ہے کلائنٹس کی. تو ہم لوگ خوب, جب وہ دھماکہ ہوا اس کے بعد فائرنگ ہو گئی, ہم سب ہڑا دوڑی میں کہیں پر چھپ رہے ہیں, کہیں باروم میں. تو آپ یقین کریں اس وقت ایک کلائنٹ کا فون آیا مجھے, تو میں نے اس کو بتایا, اٹھا لیا میں نے اتنے ہنگامے. میں نے کہا کہ جی بھائی ایسا ہے کہ یہاں پر بلاسٹ ہو گیا ہے, کیسز نہیں ہو رہے ہیں, اور وہ ہیں ہم اپنی جان کے اس میں ڈالیں. تو اس نے کہا اچھا نیکسٹ ڈیٹ کیا ہے, آپ ہمیں بتائیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کلائنٹ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا آج جو ڈیٹ ہے, آج کے جو کیس ہیئرنگ ہے, آج جو پروسیڈنگ ہے, یا تو آپ کو پھانسی ہو رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے. تو حالانکہ سول نیچر کے کیسز تھے مجھے یاد ہے, لیکن یہ کہ ایک بہت مشکل سے آپ کا ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. اور خواتین کرتی ہیں, خواتین آپ کے پاس آتی ہیں کیونکہ وہ شیئر کرتی ہیں, وہ بجائے مردوں سے جو فیملی کیسز ہے اس میں خاص طور پہ زیادہ مجھے ملے. پھر اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ میں ادھر سے سیشن کورٹ کی طرف میں نے موو کیا. تو سیشن کورٹ میں مجھے جو ہمیں سرکار کی طرف سے پراپر کونسل کرتے ہیں وہ کیسز بھی کیے, مرڈر کیسز بھی کیے, خود بھی کیسز میرے پاس آئے, اور آفس کے کیسز کو بھی چلایا. اور وہاں پر جو ہے نا آپ کو کمیشن کے طور پہ بھی اپوائنٹ کرتے ہیں. کچھ خواتین جب کسی کیس میں کسی کمپرومائز میں, ہمارا قبائلی سیٹ اپ ہے, تو وہ جب نہیں آتی ہیں تو عدالت جو ہے آپ کو کسی فیمیل لائر کو بھیج دیتی ہے کہ آپ جا کے وہاں پر اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے آئیں. تو پھر تمام جو ہے نا پشین ہے, چاہے قریب و جوار کے جو بھی علاقے میں گئی, وہاں پر میں نے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی. تو سیریسلی اپنے پروفیشن کے ساتھ کام کیا. تو نتیجہ یہ ہوا پھر ہائی کورٹ تک آئی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہوا. تو مشکلات, بالکل آپ کی بات ہے کہ مشکلات ہوتی ہیں, چاہے وہ اگر وکالت ہے, چاہے کوئی بھی پروفیشن کوئی خاتون اختیار کرتی ہے, مشکلات بھی ہوتی ہیں. اور سوسائٹی جو ہے جو کام نکلتی ہیں خواتین, عام طور پہ ہمارے ہاں ان کو کوئی اتنی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. وہ سمجھتے ہیں کہ جو خاتون گھر کی 4 دیواری میں ہے, مجھے نہیں پتا کہ شاید ان کو بھی اتنا عزت احترام نہیں ہے, میں سمجھتی ہوں. لیکن جو عورت باہر نکلتی ہے خاص طور پہ, اس کو کوئی زیادہ عزت کی نگاہ سے ہمارے ہاں دیکھا نہیں جاتا. ایزی ٹو ایکسس سمجھتے ہیں, اس پہ بات کرنا آسان ہوتا ہے, اور اس کے راستے میں ہرڈلز کریٹ کی جاتی ہیں. بالکل یہی چیز میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا ہمارے لسنرز کو, تھوڑا سا ان کو پتہ چلے کہ یہ آسان نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو بی پیشنیٹ, اور چیزوں کو لے کر آگے چلنا پڑتا ہے. اچھا میم, اب باتیں تھوڑا سا, کیونکہ ہمارے پاس 1 گھنٹہ, اور مجھے پتہ ہے باتیں ہماری بہت ساری ہیں, میرے پاس اتنے سارے کویشچنز ہیں, اینڈ آئی وانٹ ٹو نو. میں لکی ہوں کہ آج اس وقت آپ میرے شو میں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, اور میری ہمیشہ یہی چیز ہوتی ہے کہ آئی وانٹ ٹو لرن سم تھنگ نیو, اور اپنے لسنرز کے لیے بھی یہ کویشچنز اس طرح ہو. اچھا اب آتے ہیں ذرا یہ ہراسمنٹ کے حوالے سے. یہ
اونلی فیمیلس کے لیے, اور یہ کس ٹائپ کی ہراسمنٹس کے کیسز وہاں پر درج ہوتے ہیں؟ ہراسمنٹ کتنے ٹائپس کی ہوتی ہیں, کیا کیا ہے ہراسمنٹ میں, آتا کیا کیا؟ لوگوں کو تو شاید یہ بھی نہیں پتا کہ ہراسمنٹس ہوتی کیا ہیں, کس طرح کی ہوتی ہیں. جی دیکھیے, میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو ٹائٹل ہے وہ ہے پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس, ہے کہ کام کی جگہ پر خواتین کو ہراساں کرنے کا ادارہ یا ان کو تحفظ دینے کا ادارہ. تو یہ اس میں ویمن ہے, لیکن یہ مردوں کو بھی ایز ویل ایز, جیسے عورتوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے اسی طرح مردوں کو بھی کرتا ہے. میں نے اپنی تمام جو بھی میرا اسپیچ تھی تمام ڈسٹرکٹس میں گئی ہوں تو میں نے یہی بتایا کہ ہمارے تمام مرد بہت اچھے ہیں اور ہماری تمام خواتین بہت اچھی ہیں, لیکن کچھ مرد اور کچھ خواتین میں یہ بیماری ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بیماری ہے یا یہ ایک جرم ہے جس کا تدارک ضروری ہے, اور اگر جرم, ہاں, جس کا اگر بیماری ہے تو اس کا علاج ضروری ہے, اور جرم ہے تو اس کا تدارک بہت ضروری ہے. تو ہراسمنٹ کیا ہے؟ بلوچستان پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیس میں جو ڈیفینیشن ہے وہ 2 طرح کی ہراسمنٹ ہے. ایک یہ کہ سمپل ہراسمنٹ, جس میں یہ ہے کہ ہاسٹائل انوائرمنٹ بنانا, کام کی جگہ پہ خوف و ہراس پیدا کرنا اور ڈرانا, دھمکانا, ڈیفیم کرنا, تھریٹس دینا, اور دیر دیر تک جو خواتین کو بٹھائے رکھتے ہیں. تو یہ والا جو ہے سمپل ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسری ہراسمنٹ ہے وہ سیکچول ہراسمنٹ ہے, کہ خاتون کی طرف کوئی پیش قدمی کرنا سیکچول فیور کے لیے, اور اس کے نو پر جو ہے نا اس کے خلاف جو ہے نا ریئیکشنری ہو کر اس کو جو ہے نا اس کی کام کی جگہ کو اس کے لیے مشکل بنا دینا, اس کو انکمفرٹیبل فیل کرانا, یہ تمام جو ہے ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. عام طور پہ تو مہذب معاشرے میں اگر کوئی آپ کو دیر تک گھورتا ہے یا کوئی ایسا جیسچر کرتا ہے تو وہ بھی ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے, لیکن ابھی تک ہم بہت دور ہیں. ہم جو ہے خاتون کو ابھی تک ہم ایز اے انسان کنسیڈر نہیں کر رہے ہیں. تو اچھا میم, آپ نے ایک سمپل ہراسمنٹ کے حوالے سے کہا. اب فار ایگزامپل ڈیفینیٹلی ہماری بہت ساری, میں تھوڑا سا ایک بڑی پہلے بھی میری ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی اور مجھے عورت کا دشمن بھی کہا گیا تھا, وہ میں اس بات کو بھی ذرا کلیریفائی کروں گا آپ کے ساتھ بھی. اچھا تھوڑا سا ہم آتے ہیں فیکٹ اینڈ فگرس کے اوپر, ریالٹی کے اوپر بات کریں. بہت ساری ہماری این جی اوز ہیں جو وومن ہراسمنٹ کے اوپر کام کر رہی ہیں. یہ سوال میں نے پہلے بھی پوچھا تھا اور میں دوبارہ بھی پوچھتا ہوں کہ این جی اوز ہراسمنٹ کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہی ہیں, لیکن بہت ساری این جی اوز کے اندر بھی ہمیں ہراسمنٹ دیکھنے کو ملتی ہے. تو اس چیز کو تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ ان کے اوپر بھی سیم چیزیں لاگو ہیں, لیکن وہ کام بھی خود کر رہے ہیں. اب وہ جو بندہ بات بھی کر رہا ہے اور وہی کام کر رہا ہے تو پھر شاید وہ ٹرسٹ لیول 0 ہو جاتا ہے لوگوں کا. بالکل, میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں کہ بہت سی این جی اوز ہیں اور وہاں پر حراسیت ہے, بہت سے اداروں میں موجود ہے. ہم نے چھپائی ہوئی ہے کارپیٹ کے نیچے, یہ برائی ہم نے چھپائی ہوئی ہے اور کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. بہت میری نالج میں بھی آیا ہے کہ یہ جو کمیٹیاں پہلے تو نہیں ہیں, یہ تمام این جی اوز جو ہیں جو ویمن رائٹس کے لیے بڑی باتیں کرتے ہیں اور جو ہے نا ہراسمنٹ پہ باتیں کرتے ہیں, لیکن یہ میں نے بتایا کہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ ایک جو ہے ایک ذہنی کے اندر ایک کوئی بیماری ہے جو کسی کو بھی ہو سکتی ہے. تو یہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ تمام این جی اوز میں ایسا ہے یا تمام جو پرو ویمنس اس پہ کام کر رہی ہیں این جی اوز ان میں ہیں, لیکن کہیں کہیں بالکل یہ موجود ہے. اور بہت بڑی اچھی پرسنالٹیز میں نے دیکھی ہیں, چاہے وہ میل ہیں یا فیمیل ہے, وہ خواتین کے لیے اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں, ان کی باتیں سنیں تو آپ سمجھیں کہ کہاں کا لیول ہے. اور ان کے رویوں میں جو تضاد ہے وہ ان جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تضاد سب سے بڑا جو ہمارا سوسائٹی کا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بولتے کچھ ہیں اور عمل ہمارا کچھ اور دکھائی دیتا ہے. تو میں بہت قریب سے بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں جو بڑے اداروں سے منسلک رہے, خواتین سے ریلیٹڈ, لیکن ان کے اندر جو ہے وہ جو ہے یہ جو مرض ہے یا جو خواتین کو جو سمجھتے ہیں اپنے سے کمزور یا وہ اس کے ساتھ حراسیت کرتے ہیں, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ موجود ہے. یہ سرکاری, نیم سرکاری, غیر سرکاری اداروں میں اور این جی اوز میں یہ برائی موجود ہے. میرے پاس اس وقت 64 کے قریب کیسز آئے ہیں, کوئٹہ سے, وشین سے, لورالائی سے, گوادر سے, توربت سے یہ کیسز آئے ہیں. ہب سے جو ہے کیسز آئے ہیں اور تعداد بہت کم ہے, باقی صوبوں کی نسبت تعداد بہت کم ہے.
میں بالکل یہ مانتی ہوں کہ ہماری خواتین کو بہت سی جگہوں پر بہت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن جو کام کی جگہ پر خواتین ہیں اور دیگر جو تعلیمی اداروں میں ہماری بچیاں ہیں، ان کو یہ حراسیت کا سامنا ہے اور کسی نہ کسی شکل میں یہ موجود ہے۔ اب چونکہ یہ ادارہ بنا ہے، 3 سال سے کام کر رہا ہے، تو وہ چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں۔ بچیاں کانفیڈنٹ ہو کے بات کرتی ہیں، اور خواتین کو میں بتاتی ہوں، خاص طور پہ ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کو یہ میں بتاتی ہوں کہ ماؤں کا یہ فرض ہے کہ اپنی بچیوں کو وہ کانفیڈنس دیں، وہ ان کو ہمت دیں، کریج دیں کہ اگر ان کے ساتھ باہر کوئی حراسیت ہو رہی ہے، کوئی ان کے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، چاہے وہ بچی اسٹوڈنٹ ہے یا وہ کہیں پر کام کر رہی ہے، تو وہ اسے چاہیے کہ وہ واپس آ کے اپنی گھر میں بتائے، اپنی ماں کو بتائے، اپنے والد کو بتائے۔ اور یہ کہ ہمارے ہاں بڑا عجیب سسٹم ہے کہ ہم لوگ جو ہے وکٹم بلیمنگ پہ چلتے ہیں۔ اگر کوئی بچی آتی ہے اور آ کے بتاتی ہے کہ باہر مجھے کسی نے اس طرح تنگ کیا، یا مجھے کوئی تنگ کر رہا ہے مسلسل، اور جو ہے یا اپنی دوستوں سے شیئر کرتی ہے، تو سب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ڈریس اپ ایسے ہوتی ہے، یہ میک اپ ایسے کرتی ہے، اور یہ چلتی پھرتی ہے، یہ فرینک ہے، لڑکوں مردوں سے بہت جو ہے نا فرینک ہو کے بات کرتی ہے، تو اسی خاتون کو ہی جو حیثیت کا شکار ہوتی ہے۔ سوری آپ کی بات میں یہاں پہ کاٹ رہا ہوں، اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے، آپ نے پیرنٹس کو کہا، وہ جب آگے گھر میں پیرنٹس کو بتایا جاتا ہے تو بس ان کی ایجوکیشن وہیں پہ ختم، بس پھر جاؤ ہی مت باہر۔ بالکل، وہ کہتے ہیں، مائیں کہتی ہیں کہ چونکہ ہمارا معیار ہے اور آپ جاؤ گی اور میرے بیٹے کے لیے مسئلہ بنے گا، شوہر کے لیے، تمہارے والد کے لیے مسئلہ بنے گا، تو بجائے تمہاری تعلیم کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھ جاؤ۔ اور اگر کہیں جاب کر رہی ہے تو وہ کہتے ہیں تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے نا بس چپ کر کے یہاں بیٹھ جاؤ۔ تو وقت آ گیا ہے کہ ہماری مائیں جو ہیں اپنی بچیوں کو انہیریٹنس میں تو، جائیداد میں تو حصہ نہیں دیتے ہیں، ان کو یہ خوف و ہراس وراثت میں نہ دیں، ان بچیوں کو اعتماد دیں کہ آپ انسان ہو، آپ کے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار کیے ہوئے تو آپ اس کو نو کہنا سیکھو اور آ کے ہمیں بتاؤ، اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کوئی بھی اگر کوئی اس طرح کا رویہ اختیار کرے گا تو ہم آپ کے ساتھ ہر اس پر جائیں گے۔ آپ کا ایک ادارہ موجود ہے، آپ آئیں، مجھ سے بات کریں۔ اور یہ کہ بچیاں بات کر رہی ہیں، اب یہ کہ اگر کیس نہ بھی داخل کریں، وہ اگر کمپلین لانچ نہ بھی کریں، وہ ضرور مجھ سے فون پہ یا دیگر جو ہے میرے پاس آ کے، کچھ شیئرنگ کا بھی سسٹم اسٹارٹ ہو گیا ہے، وہ ضرور شیئر کرتے ہیں کہ اس طرح کا بندہ ہے اور میرے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ تو کوئی کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو، ایک ادارہ موجود ہے خواتین کا، بچیوں کا، بیٹیوں کا، کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج جس جگہ پہ کوئی بچی بیٹی موجود ہے یا میں کہیں پر ہوں، تو کل کو دوسروں کے بچیاں بیٹیاں بہویں آئیں گی، تو ہم جو 47% خواتین کو گھر میں بٹھا کے ہم ترقی کی راہ میں آگے نہیں جا سکتے۔ سب سے بڑی رکاوٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ترقی کی راہ میں وہ یہ حراسیت ہے، یہ خواتین کو کام کی جگہ پر ہراساں کرنا ہے، اور یہ حراسیت موجود ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان ہراسرز کو بے نقاب کیا جائے، اور یہ ہدایت خلجیے کے نقاب میں چھپے ہوئے لوگ ہیں، یہ سارے اس کے ساتھی ہیں۔ ایک اور حراسیت کا ذکر ضرور کروں گی، وہ یہ کہ کلرک نیچر کے کچھ لوگ ہیں جو ٹائپنگ چیزیں وغیرہ فوراً کرتے ہیں، تو کوئی بچی ہے، کوئی کسی بھی اس میں آ کے جاب کر رہی ہے، تو فوراً اس کو نوٹس دے دینا، آپ کو جو ہے بیڈا ایکٹ کے تحت یہ کریں گے، تمہیں جو ہے ٹرانسفر کر دیں گے، پوسٹنگ کرنا، تنخواہ بند کر دینا، اور اس کو مختلف حربوں سے جو ہے مجبور کرنا اپنی اس پہ۔ تو یہ والی بھی حراسیت یہاں موجود ہے۔ تو ایک ادارہ موجود ہے، اور ہم نے اس پہ جو ہے اصلاح معاشرہ کا پہلو لیا ہوا ہے، اور میں بالکل یہ سمجھ رہی ہوں کہ اب کوئی گنجائش نہیں ہے بلوچستان کے معاشرے میں کسی بھی خاتون کو ہراساں کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے پاس کوئی کیس آئے گا، چاہے وہ کتنا ہی با اثر کیوں نہ ہو، اس کو سزا ملے گی، اور اس کو نشان عبرت بناؤں گی میں۔
میم یہی جذبہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اینڈ ویل بی دیئر. اچھا اس میں ایک چیز میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا اور وہ چیز ہے ہماری ایجوکیشن سسٹم میں اگر ہم اسکولز کالجز اور یونیورسٹیز کی بات کریں, یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بچوں کا مائنڈ ڈیولپڈ ہوتا ہے, مائنڈ بنتا ہے کسی بھی چیز کے حوالے سے, چاہے وہ لڑکے کا لڑکی کے حوالے سے ہو, لڑکی کا لڑکے کے حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کون سا ایسا اسپیس ہے, کون سا ایسا گیپ آ رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں سے پڑھ کے جو اسٹوڈنٹس نکلتی ہیں یا ایجوکیشن سیکٹرز کے اندر ہی ان کے مائنڈز جو ہے وہ اس مرض سے لاحق ہو جاتے ہیں, ان میں ہی بیماریاں آ جاتی ہیں. تو ان میں کون سا ایسا خلا یا کون سی ایسی کمی ہے جس کو ہم فل کر کے اس چیز کو بہتر بنا سکتے ہیں کہ وہاں سے جو ہماری پروڈکشن نکل رہی ہے, جو ہمارے بچے نکل کر آ رہے ہیں, وہ وہیں سے بہتر ہو کر آئیں تاکہ وہ سوسائٹی بہتر ہو سکے. بالکل میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیے تعلیم میں اور نصاب میں میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا نصاب میں بھی جو ہے نا چینج لانے کی ضرورت ہے. بہت پرانا نصاب ہے, ہم کب سے وہی رٹافیکیشن پہ چل رہے ہیں. تو ہمارے بنیادی انسانی حقوق ساتھ میں یہ حراسیت کے قانون کو بھی شامل ہونا چاہیے. ہمارے بچوں کو, ہماری بچوں اور بیٹوں اور بیٹیوں کو شروع ہی سے اگر یہ تعلیم ہو کہ دوسرے آپ کے کیا رائٹس ہیں اور دوسرے کے کیا رائٹس ہیں اور آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں, تو شروع سے ہی پڑھا دینا چاہیے اور یہ پتہ چلنا چاہیے کہ کیا کیا چیز کس کس زمرے میں آتی ہے, حراسیت میں آتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں کہ شروع ہی سے بچوں کو اور بچیوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بیٹوں کو ہمارے تربیت کی ضرورت ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ یہ جو ہمارے ساتھ بہنیں اور پڑھ رہی ہیں اور ہم نے کس حد تک جانا ہے اور کس حد تک ہماری لمیٹیشنز ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ بیٹوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے اور جو ہمارے بیٹے اور بیٹیاں کو مل کے کام کرنے کی بھی ضرورت ہے, مل کے پڑھنے کی بھی ہے کہ ہم جو خواتین ہیں وہ بھی ورک پلیس پہ یا تعلیمی اداروں میں شرمائی لے جائی ہوئی خواتین ہمیں نہیں چاہیے اور کانفیڈنٹ بچیاں چاہیے. اور لڑکے بھی ایسے نہ ہوں کہ وہ بھی جو ہے نا کام کی جگہ پہ ان کو بھی جو ہے نا اس پہ جینڈر سے نکل کے میرا خیال ہے ایکویلٹی پہ کام کرنے کی اور ایکول ہو کے جو ہے نا پڑھنے کی اور اس کی ضرورت ہے. دونوں کو میرا خیال ہے مل بیٹھ کے کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچے بھی, ہمارے بیٹے بھی بہت سی جگہوں پہ ہراس ہوتے ہیں, ان کو بھی میرا کوسچن اسی طرف آنے والا تھا. بیٹے بھی ہوتے ہیں, ان کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ٹین ایجرز ہیں اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, تعلیمی طور پہ بھی, نصاب میں بھی, اور کوئی ایسی ٹریننگز ہونی چاہیے, کچھ ایسے گیدرنگز ہونی چاہیے, کوئی ایسا کیریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے بیٹیاں بیٹھ کے ان کو پتہ چلے کہ کس طرح ہے. اب اس ایج کا جو بچے ہیں اگر وہ 8-10 سال سے شروع ہوتے ہیں تو ہم اسی وقت سے ان کو ٹرین کرنا شروع کریں گے. گڈ ٹچ کیا ہے, بیٹ کیا ہے, کس طرح آپ جو ہے نا اپنے کس جگہ پہ آپ نے رسپیکٹ کیا ہے, ایک دوسرے کی احترام کیسے ہیں, مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہماری جو سوسائٹی ہے, جو بلوچ سوسائٹی ہے, تو آپ یقین کریں کہ میں نے جو چھوٹے چھوٹے سلوگن جو ہے اس میں ٹی وی میں اس میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی کہ پشتو اور بلوچی میں مجھے حراسیت کے متبادل کوئی ورڈ مل جائے, تو آپ یقین کریں کہ کوئی ایسا ورڈ حراسیت کا کسی ادب میں نہیں ہے, نہ بلوچی نہ پشتون ادب میں. ہمارے ہاں محبت کی ضرور داستانیں ہیں, ہمارے ہاں جبر اور زبردستی کہیں پر نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا بہت خوبصورت کلچر تھا, بہت انسانیت تھی, بہت انسانیت دوست ہمارا کلچر تھا, ہماری ویلیوز تھیں, ان کو دوبارہ سے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں وہ ڈیفینیٹلی ایجوکیشن ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے. اچھا میم, اس میں ایک چیز اور میں انکلوڈ کرنا چاہوں گا, یہ ہمارا ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ بھی ہراسمنٹ کے اندر آتا ہے. کیا گھر کے اندر جو ہراسمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں وہ لوگ بھی آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو کیا طریقہ ہے ان کا کانٹیکٹ کرنے کا آپ سے؟ دیکھیے کہ ڈومیسٹک وائلنس نہیں آتا, یہ حراسیت کو صرف ورک پلیس حراسیت کو میرا ادارہ ڈیل کرتا ہے. ہم نے کچھ امینڈمنٹس پرپوز کرنے جا رہی ہوں, کیونکہ کچھ سیمینارز, ورک شاپ, اور یہ جو گرلز کالجز تھے یا ایس بی کے تھا, ان میں کچھ ورک شاپ کرنے کے بعد مجھے کچھ ایسے اندازہ ہوا کہ بچیوں نے کچھ آئیڈینٹیفائی کیا کہ کچھ حراسیت گھروں میں بھی موجود ہے. تو میرا ادارہ چونکہ اس کو کور نہیں کرتا, جورسڈکشن نہیں ہے, اور اس کے علاوہ مارکیٹس میں اور راستوں میں بھی
بالکل بات جو ہے ہراسیت کیا جاتا ہے، ہراساں بچیوں کو ابھی کیا آپ نے جاتا خود ہے. ایگزامپل دیا تھا رکشے والا سب سے بڑا. ہاں جی ہاں. تو ورک پلیس کو جو ہے وہ ورک پلیس کی ڈومین کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے. تو ایز اے وکیل میرے پاس آتے ہیں کیسز جو ہے ڈومیسٹک وائلنس کے آتے ہیں، تو میرے پاس بار ایسوسیشن کے ساتھ MOU ہے، تو میں ان کو ریفر کرتی ہوں. ہمارا گروپ آف لائرز ہے جو وہاں پر بھیجتی ہوں. اس کے علاوہ میرے پاس سائبر کرائم کے کیسز بھی آتے ہیں، پھر میں ان کو FIA کو ریفر کرتی ہوں. تو یہ اس طرح کے کیسز بھی آتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے اور سائبر کرائم کے اور دیگر بھی خواتین سے متعلقہ کیسز آتے ہیں جو میری ڈومین میں نہیں آتے ہیں، لیکن میں پھر وہ اپنا ایک ریفرل میکینزم ہے جس کے تحت میں بار ایسوسیشن کو اور FIA کو ریفر کرتی ہوں اور پھر میں فالو اپ لیتی ہوں. یہ فلاں کیس بھیجا تھا، وہ اب اس کس اسٹیج پہ ہے اور کیا اس پہ کاروائی. اچھا میم، میرے ذہن سے بات نکل نہ جائے، آپ کا جو ڈومین آپ نے بتایا اس ڈومین میں اگر یہ چیز جسٹ اے سجیشن اگر میں انکلوڈ کرنا چاہوں، اگر ایک ورکنگ وومن ہے جو اپنے کام کے لیے، تو کیوں نہ اس کی ورکنگ تو جیسے وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کی ورکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو وہ گھر سے لے کر آفس تک بھی جو جاتی ہے اس کے درمیان میں اگر اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ڈونٹ یو تھنک سو کہ وہ آفس کا رسپانسبل ہوگا اس کو اتنا سیکیور کریں، اس کو کوئی ایسی فیسلٹی دیں کہ گھر سے پک کر کے اس کو یہاں تک سیکیور لے کر آیا جا سکے. تو اس حوالے سے کوئی ایسا ایکٹ یا کچھ ایسی چیز کہ گھر سے لے کر آفس تک کے درمیان کا بھی تو بہت ساری ہراسمنٹس ہو سکتی ہیں، وہ کس طرح سے آ رہی ہیں؟ اگر ان کے وہ آفس کی طرف سے گاڑی نہیں ملی ہوئی ہے تو شاید وہ رکشے کے تھرو آ رہی ہیں، پیدل آ رہی ہیں، کوئی اور مسئلے مسائل ہیں، تو یہ بھی آفس کی رسپانسبلٹیز میں نہیں آتا؟ کیا آپ کیا سمجھتی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، ورک پلیس کو جو ہم کرتے ہیں ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ تو آفس ورک کے علاوہ آفس کے اسی آفس کی اگر کوئی ورک شاپ ہے یا آپ کسی ٹرانسپورٹ ہے، آپ کوئی بس یوز کر رہے ہیں یا کہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یا وہ جغرافیکل ایریا کے علاوہ بھی. لیکن یہ کہ یہ گھر سے نکل کے جو خاتون اگر کسی طرح کی ہراسمنٹ کا سامنا ہوتا ہے اس کو جو بازار میں یا کہیں رستے میں، وہ ابھی تک اس میں نہیں ہے، انکلوڈ نہیں ہے، لیکن اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. اور اگر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ خاتون محتسب اگر یہ بھی سمجھتی ہے کہ اگر کوئی ایسی حراسیت موجود ہے جس میں کرمنل نوعیت ہے، تو پھر 509 کے تحت مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کو کیس ریفر ہوتا ہے اور وہ جو ہے اس کو ڈیل کرتے ہیں کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت. اور اس میں 1 سال سے 5 سال تک جو ہے قید اور 1 لاکھ سے 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہے. تو سزاؤں کا تھوڑا سا ذکر ہے کہ اگر کسی پر حراسیت ثابت ہو جاتی ہے، اول تو یہ کہ سو موٹو نہیں ہے، کوئی کمپلین میرے پاس آتی ہے، سمپل پروسیجر ہے، یہاں پر کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کوئی خاتون اگر دفتر میں، اپنے کالج میں، اپنی یونیورسٹی میں یا کام کی جگہ پر ہراساں ہو رہی ہے تو ایک سادہ سے اپنے صفحے پہ، ایک سادہ سے کاغذ پہ وہ ایک درخواست لکھ کے دے گی کہ میرے ساتھ یہ میرا کولیگ کر رہا ہے یا فلاں بندہ میرے ساتھ مجھے اسی طرح تنگ کر رہا ہے، تو وہ ایک درخواست دے گی. اس درخواست کے بعد 3 دن کے اندر ہمارے آفس سے ایک نوٹس جاتا ہے، وہ اکیوزڈ کو وہ اپنا ریٹن ڈیفینس پیش کرتا ہے، 7 دن کا موقع دیا جاتا ہے. پھر یہ کہ ان دونوں کو بلاتے بھی ہیں ہم لوگ، پرسنل ہیئرنگ ہوتی ہے، اور یہ کہ پھر اپنی ایفیڈیوٹ پھر اپنی کوئی گواہ پیش کرنا چاہے تو وہ بھی ہم اس کی گواہی کو بھی سنتے ہیں. سول پروسیجر کوڈ کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، وہ ہمارے لاء میں ہے کہ سول پروسیجر کوڈ کے تحت ہم یہ کیسز کو ڈیل کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ اگر کوئی حراسیت ثابت ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ خاتون کے محتسب کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ جو ہے اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ جو گواہ آئے ہیں یہ اتنے سفیشینٹ نہیں ہیں، تو وہ اس ڈپارٹمنٹ، اس آرگنائزیشن میں جا کے خود بھی انکوائری کر سکتی ہے تاکہ اسے پتہ چلے کہ سچائی کیا ہے. اس کے بعد جو ہے فیصلہ آتا ہے، اور فیصلے کے بعد سزائیں ہیں، 2 طرح کی سزائیں ہیں، میجر پینلٹیز اور مائنر پینلٹیز. میجر میں ریموول فرام سروس ہے، ڈسمسل فرام سروس ہے، اور 2 سال کا جو ہے انکریمنٹ روکنا ہے اور ڈیموٹ کرنا ہے، اگر 19 میں ہے 18 میں کیا جا سکتا ہے. اور مائنر میں سینشور ہے اور 1 لاکھ سے 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہے جو ایز اے کمپنسیشن جو ہے خاتون کو ادا کرنا ہوتا ہے. اور اس فیصلے کے خلاف 30 دن کے اندر گورنر کے پاس اپیل ہے. اچھا، گورنر کے پاس اپیل ہو سکتی ہے. اچھا میم،
ہاؤ ٹو ایکسیس، ایزی ایکسیس کیسے ہے؟ صرف اور صرف آپ نے بھی ایک بتایا کہ اپلیکیشن لکھ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور بھی پروسیجر ہے کہ کس طرح سے وہ جی ہاں، ہمارا نمبر ہے، ای میل نمبر ہے، ٹیلی فون نمبر ہے، اس کے علاوہ ایک پرفارما بھی میں نے بنایا ہوا ہے، وہ بھی ہم جو ہے جہاں پر ہم جاتے ہیں وہ بھی ہم دیتے جاتے ہیں، ڈی سی آفیسز میں بھی ہم نے دیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اب ہم آن لائن اب کمپلین بھی لینا شروع کریں گے، ایپ اپنا بنائیں گے، سی ایم آئی سسٹم ایک ڈیولپ کرنے جا رہی ہوں. جی پی پی ہیں جو ہے ورلڈ بینک، ان کے تعاون سے یو این وومن کے ساتھ میں نے ایک ایم او یو سائن کیا ہوا ہے. تو میں مختلف اداروں سے ہیلپ بھی لے رہی ہوں، اور بلوچستان گورنمنٹ تو ہے ہی ہے، سپورٹیو ہے، تو مل کے ہم کام کر رہے ہیں تاکہ ہم پورے بلوچستان سے اس برائی کا خاتمہ کریں. اچھا، ابھی تک مینز وہ ایکسیس، آن لائن ایکسیس اویلیبل نہیں ہے؟ نہیں، آن لائن نہیں ہے، لیکن مجھے واٹس ایپ پہ خواتین جو اپنے کوئی ڈاکومنٹس بھیج کے یا درخواست بھیج کے انہوں نے بھی کیسز رجسٹر کروائے ہیں، اور دیگر جو ہے نا وہ ایپ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. ابھی تک نہیں ہوا، ابھی تک ایکسیس نہیں ہے. لیکن نیکسٹ کویشچن پہ جانے سے پہلے آپ اپنا ایکسیس بتا دیں، ایون کہ ہماری جو فیمیلز یہاں پر سن رہی ہیں، اگر وہ آپ تک آنا چاہیں یا کوئی بھی چیز آپ سے شیئر کرنا چاہیں تو وہ کہاں پہ آپ سے مل سکتی ہیں؟ دیکھیے، ایک تو میں نے بتایا کہ ہمارا نمبر ہے، جی جو آپ کو بھی میں بتا دوں گی، نمبر بتا دیں، نمبر بھی بتا دوں گی، اور دوسرا جو ہے وہ لاسٹ میں ہم شیئر کر دیں گے. اور دوسرا یہ کہ آفس ہے میرا، یہ سرینا چوک سے ہم آگے آتے ہیں کینٹ کی طرف، لیفٹ سائڈ پہ 2 پیٹرول پمپ ہیں، اس کے بیچ میں جو ہے نا وہ ہے میرا آفس ہے، اور فل فلیج آفس ہے میرا، اور میرے ساتھ خواتین بھی کام کر رہی ہیں اور مرد حضرات بھی کام کر رہے ہیں، ہم مل کے کام کر رہے ہیں. تو وہاں پر آپ آ جائیں، وہاں پر رجسٹر کر دیں، یا فون نمبر ہے وہ اس پہ آپ وہ کر لیں. تو ایزی ایکسیس ہے بلوچستان کے طول و عرض میں خود جا کے اور سینسیٹائز بھی کروا چکی ہوں، اور خود پرفارمنس وغیرہ دیکھ کے بھی آئی ہوں ہر جگہ پہ. بالکل جی، آپ نے ڈیٹیل میں ساری کی ساری چیزیں سن لی، اور ڈیفینیٹلی ول شیئر دا نمبر آلسو. ہم آپ کے ساتھ نمبر بھی شیئر کر لیں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی. بغیر ہمت کیے کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. ہم شاید یہی بات بولتے رہتے ہیں، چلتا ہے تو چلنے دے، چلتا ہے تو چلنے دے، اس کے اوپر کوئی خاص رسپانسبلٹی نہیں لیتے. کویشچنز میرے بہت ہے، بٹ انفارچونیٹلی میرے پاس ٹائم اس وقت بہت کم رہ چکا ہے. اونلی آئی ایم ہیونگ 5 to 6 minutes. تو اس 5-6 منٹ کو بھی میں ضائع نہیں کرنا چاہوں گا. آج میں بالکل بھی نہیں بولوں گا، اور نہ ہی میں نے بولنا ہے. میں آج میم کو سے ہی بلوانے کی کوشش کروں گا کہ میم ہی بولتے ہیں. میم، کوئی اسپیشل میسج ہماری بچیوں کے لیے، ہماری فیمیلز کے لیے جو آپ اس پلیٹ فارم سے دینا چاہیں، ان تک وہ میسج پہنچ سکے اور وہ آگے بھی ڈلیور کر سکے ان کے جتنے فرینڈز ہیں جہاں پر بھی ہیں؟ دیکھیے، میں تمام بچیوں کو، بیٹیوں کو تو یہی کہوں گی کہ اگر آپ نے خاموش رہیں گی تو میرا خیال ہے کہ آپ اس برائی کو بڑھاوا دیتی رہیں گی. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ کہیں پر کوئی کچھ غلط ہو رہا ہے آپ کے خلاف، تو آپ کو نو کہنا پڑے گا. آپ کو ہمت کرنی پڑے گی، آپ کو خاموشی توڑنی پڑے گی. یہ خاموشی جب تک نہیں ٹوٹے گی، جب تک آپ نو کہنا نہیں سیکھیں گی، اس وقت تک میں یہ سمجھتی ہوں کہ برائی کا خاتمہ نہیں ہوگا. اپنے اندر اعتماد لے کے آئیں، اور عزت اور ذلت دینے والا اللہ کی ذات ہے. بہت پرانا ٹول ہے کہ خواتین کے کریکٹر پہ بات کر لیتے ہیں تو آپ ڈر جاتی ہیں، اور یا یہ کہ آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا. تو رزق روٹی دینے والا اللہ کی ذات ہے. کوئی بھی غلط قسم کا رویہ برداشت نہ کریں. وقت آ گیا ہے، ہمت کے ساتھ فرم ہو کے نو کہنا سیکھیں. اس طرح نہیں ہے کہ آپ ڈری سہمی ہوئی اور ہاتھ جو ہے نا دوپٹے میں اسے ہلاتے ہوئے نو کہہ رہی ہیں، تو اس کا نو کا مطلب پھر آدھا نو ہو جاتا ہے، دوسرا پیش قدمی کرتا ہے. کوئی بھی برائی اگر ہے، کوئی بھی برائی آپ سمجھ رہی ہیں کہ وہ جو ہے آپ کی طرف کوئی پیش قدمی کیے ہوئے ہے یا کوئی غلط رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، تو نو کہنا سیکھیں. سائلنس کو، خاموشی کو توڑیں، اور فرم ہو کے بالکل اپنے آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ نو کہیں. اور میرا خیال ہے جب آپ ایک دفعہ ہمت کر کے نو کہیں گی تو سوسائٹی میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں. جو سفر ہے شرط مسافر نواز بتیرے، تو وہ بات یہ ہے کہ اچھے لوگ بھی دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ دنیا جو ہے وہ برے لوگوں کی وجہ برے لوگوں سے بھری ہوئی ہے. یہ دنیا جو قائم ہے یہ اچھے لوگوں کی وجہ سے، ان کی اچھائیوں کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے. اور برے لوگ جو ہیں وہ اپنا برے رویوں کی وجہ سے جب تک آپ نہیں جو ہے ہمت نہیں کریں گی، ان کے خلاف کھڑی نہیں ہوں گی، تو اس وقت تک میں نہیں سمجھتی کہ یہ برائی ختم ہوگی.
ہوگی. میں یہ اپنی خواتین کو بھی تھوڑا سا کہنا چاہوں گی کہ ہماری خواتین بھی خواتین کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں. جب ایک بچی بیٹی کوئی بہن کوئی کسی برائی کے خلاف آواز اٹھاتی ہے یا کھڑی ہوتی ہے تو بجائے خواتین اس خاتون کا ساتھ دینے کے وہ خود اس ہراسر کے ساتھ مل جاتی ہیں. تو سب سے بڑی ایویڈنس جو ہے نا کلیکٹ کرنا مسئلہ ہوتا ہے. تو خواتین کو چاہیے کہ خواتین کے ساتھ مل کے اپنے جو ہے نا وہ ہاتھ سے ہاتھ ملائیں اور خواتین کو امپاورڈ کریں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین دیکھیے ہماری کوئی خاتون کسی اچھی جگہ پوزیشن پر پہنچ جاتی ہے تو سب سے پہلے خواتین کہتی ہیں کہ بھائی یہ تو اس کے پیچھے کوئی ہے, اور اس کی صلاحیتوں پہ بالکل بھی بلیو نہیں کرتے کہ بھائی یہ اس قابل تھی یا اس نے اتنی محنت کی تو اس جگہ پہ پہنچی ہے. نہیں, اس کے پیچھے کوئی ہے, اس کے پیچھے کوئی بڑا ہاتھ ہے اور فلاں 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 ہے. تو تھوڑا سا اپنے دماغ کو اپنے رویوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم خواتین کسی اچھی پوزیشن پہ پہنچتی ہیں تو اپریشیٹ کریں اور یہ کہ سیلیبریٹ کریں, ایک دوسرے کی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کریں اور ان کی, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا کوئی ریس کسی سے نہیں ہے, ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہم اپنی زندگی اپنی اس حساب میں ہماری اپنے سے ذات سے ہی کوئی ریس چل رہی ہے. تو جب تک ہم اپنی خواتین جو ہے نا کھلے دل کے ساتھ ان کی کامیابیوں کو ان کی اگر مشکلات میں ساتھ نہیں دیں گی تو میرا خیال ہے کہ ہم اسی طرح مشکلات کا شکار رہیں گی. تھینک یو سو مچ میم, بہت بہت شکریہ اتنی ڈیٹیل میں بتانے کے لیے. اور میں یہاں پہ تھوڑا سا ایک چیز وہ ضرور ایڈ کر دوں گا جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا تھا کہ مجھے عورت کا دشمن, میں نے ایک جگہ پر کہہ دیا تھا کہ شاید مرد اتنا عورت کا دشمن نہیں ہے جتنا عورت کی دشمن ہے, جو کہ گھر سے اسٹارٹ ہو کے ابھی آپ نے پروفیشنل ورک میں بھی کہا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو تھوڑی سی اویئرنیس وومن کے لیے ہونا بہت ضروری ہے کہ ان کو بھی سمجھ آ سکے چیزیں. جی ہاں بالکل. چلیں, تھینک یو سو مچ میم, بہت بہت شکریہ اگین میری جانب سے, ہمارے پروڈیوسر خالد صاحب کی جانب سے, FM88 کی پوری ٹیم کی جانب سے, تمام لسنرس کی جانب سے تہہ دل سے بہت زیادہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ ہمیں ضرور وقت دیں گی. جب آپ بلائیں گے میں آؤں گی, کیونکہ دیکھیے یہ ایک جہاد ہے, یہ ایک برائی جو ہمارے ہاں ایگزسٹ کر رہی ہے بچیوں بیٹیوں کے خلاف, تو اس جہاد میں ایک ادارہ اکیلے کام نہیں کر سکتا. جب تک کہ مل کے لائک مائنڈ لوگ جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے, ہماری بچیاں بیٹیاں جب تک جو ہے تعلیمی اداروں میں اور کام کی جگہ پر ان کو سیفر پلیسز نہیں ملیں گی, میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی قوم, کوئی بھی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ میم, بہت بہت شکریہ. اوکے جی, لاسٹ میں یہی ایڈ کرنا چاہوں گا, ہمیشہ پروگرام کے شروع میں ایک بات کہتا ہوں, اس کو آج لاسٹ میں بھی ضرور ریپیٹ کروں گا کہ ہمت مردہ مدد خدا, ہمت نسواں مدد خدا. ایکسلنٹ, بالکل جی, آپ کو خود ہمت کرنی پڑے گی. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ خود ہمت کریں گے تو دنیا کی ساری طاقت آپ کے اگینسٹ لگا دی جائے نا, اگر آپ پازیٹیو ہیں اور سیدھے راستے پہ اوپر ہیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی ہے. لیکن اگر آپ خود ہمت ہارے ہوئے ہیں تو دنیا کی ساری طاقت آپ کو دے دی جائے پھر بھی آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اوکے جی, اگر ہماری کوئی بات بری لگی ہو تو تہ دل سے معذرت چاہتے ہیں, اور اگر کوئی بات اچھی لگی ہو تو اس کے اوپر عمل ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت جلد دوبارہ آپ سب سے ملاقات ہوگی. تب تک مجھے ہم سب کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.